अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आम इंतखाबात का दौरा है और 18 दिन रह गए हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में 2024 में आम इंतखाबात होंगे। इस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन सियासी संडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अतहर अदील। आम इंतखाबात 2024 के लिए सियासी पार्टियों को इंतखाबी मुहिम को जो टॉप गियर है वो लग चुका है। आज भरपूर सियासी संडे है। लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर के हल्का N127 में सियासी ताकत का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में कारकुनों की बड़ी तादाद थी। बिलावल भुट्टो के साथ जलसे में आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी, जबकि नून लीग के रहनुमा और मरकजी रहनुमा हैं हमजा शहबाज साहब। उन्होंने भी N118 में कारकुनों से खिताब किया है। इस हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी एंकर पर्सन दुआ जमील, जो आज सारा दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में कवरेज के सिलसिले में मौजूद रहीं और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल शाह। लाहौर के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इलियास भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की इंतखाबी मुहिम के हवाले से बात करेंगे और इनसे हम तजिया भी लेंगे। सबसे पहले इलियास साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि टॉप गियर लग चुका है, आप वाकई समझते हैं कि जो पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो इंतखाबी मुहिमात हैं सियासी जमातों की, उसकी इंतहा ये है या अभी हम देखेंगे वक्तन फ़वक्तन के इसमें मज़ीद तब्दीली आएगी और उरूज आएगा? देखें जी, पहले तो देखिए एकदम लोगों को ये था कि इलेक्शन होते कि नहीं होते, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो डिफरेंट देखने में आ रही है। जो वक्त करीब आ रहा है, 18 दिन रह गए हैं और इस सूरत हाल में देखें आज इलेक्शन के दफातर भी खुलने लग गए हैं हल्का 127 में, क्योंकि बिलावल भुट्टो इधर आए हैं और आके खसूसी तौर पर इधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने ये रखा हुआ अपना टारगेट कि वो इस सीट को जीतना है उन्होंने हर सूरत हाल में, और वो इधर जलसे भी कर रहे हैं। ख़ुद आके ज़ाती तौर पर आके जरदारी साहब ने भी आके एक जलसा किया गजुमता के इलाके में, और इसमें हल्के में आके उन्होंने गहमा गहमी शुरू कर दी है। और बिल्कुल आज जो बड़ा जलसा किया उन्होंने फैसल टाउन में और बड़ा ये एक मॉडल टाउन के इलाके में एक बड़ा जलसा था, जिसमें पीपल्स पार्टी ने तहरीक मनाजुल कुरान के साथ मिल के उनके साथ किया, उनके रहनुमाओं ने मिल के किया। ग्राउंड में ये जलसा देखने वाला था कि इसमें काफ़ी कारकुन देखने में आए। और इसी तरह 127 में आज जो उन्होंने अता तारड़ भी जो उनके मुखालिफ हैं, अगर वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने भी जलसा किया है और भरपूर तरीके से एक दूसरे पर गोलाबारी भी जो जारी है एक दूसरे के नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानब से। माजी में ये एक दूसरे के तहादी भी रहे हैं और इस वक्त ये देखने में आ रहा है। उसके बाद जो जलसे में गहमा गहमी है कि जगह जगह दफातर भी खुल रहे हैं, कारकुनों को मुतहर्रिक करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह हमजा शहबाज ने अपने जो उनका गढ़ है जो मुस्लिम लीग नून का 118 में उधर जलसा किया। बाटी में एक बड़ा स्टेज सजाया गया और कारकुनों को रात से ही इकट्ठा किया जा रहा था और जगह जगह दफातर खुल रहे हैं। अब कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए बैनर्स लग रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं। और इस तरह अभी 122 में अयाज सादिक और साद रफ़ीक भी एक जलसे से खिताब करेंगे। और ये एक जो गहमा गहमी है वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता, अगरचे सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन गहमा गहमी तेज़ होती जा रही है और सियासी टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। 119 से कल अलीम खान ने भी अपनी जो मुहिम का आगाज़ किया और शादरा के इलाके में। इसी तरह जो लाहौर भर में जो एक गहमा गहमी है वो इन पार्टी के लीडर्स हैं उनकी जानब से। कल शहबाज शरीफ साहब भी निकल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त गुजर रहा है, करीब इलेक्शन आ रहा है, तो इसको जो लीडर्स हैं वो तमाम मुतहर्रिक हो रहे हैं और इलेक्शन की भरपूर तरीके से जो मुहिम है उसको अपना आगाज़ कर रहे हैं। और यही है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जानब से जो कोशिश की जा रही है 127 में भरपूर अपना ज़ोर लगाया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो कह रहे हैं कि वो इस हलके को उन्होंने जीतना है। और पीपल्स पार्टी की रिवाइवल भी इसी तरह पंजाब में इसी हलके में वो समझ रहे हैं कि इसमें जितनी ज़्यादा वो कोशिश करेंगे जीतेंगे। और उनके अगरचे उनके सामने जो कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ साहब, वो इनके मुकाबले में एक छोटे लीडर हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी का, लेकिन वो भरपूर तरीके से वो भी अपना कर रहे हैं। और उन्होंने अपने कैंप जो हैं उसमें गहमा गहमी रखी हुई है और जगह जगह जाके बड़ी मेहनत करके और जगह जगह जाके कारकुनों को मुतहर्रिक कर रहे हैं, अपने पुराने कारकुनों को। अगरचे 127 में मुस्लिम लीग नून को ही फतह हासिल थी। आप समझते हैं इंतखाबात में ये जो सियासी कदकाट है ये मैटर करेगा? जैसे कि आपने जिक्र किया तावला तारड़ बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में बड़े लीडर नहीं हैं।
نہیں ہاں یہ ایک سیاسی قدکاٹ وغیرہ جو کیونکہ کارکن کا ایک ذہن ہوتا ہے، کارکن نے پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں پیپلز پارٹی بڑی مشکل ہوتا ہے سیٹ لینا، تو اس لیے بلاول بھٹو نے خود کوشش کی ہے کہ وہ خود ادھر سے الیکشن لڑیں، لیکن عطا تلڑ ان کے مقابلے میں ایک جو لیڈر ہیں ان کا اگرچہ دیکھیں گے کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ کے سامنے جو لڑ رہے ہیں، اس سیاسی قدکاٹ کی وجہ سے کوئی نہ کچھ فائدہ تو نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ بھرپور طریقے سے ظاہر ہے کل سے جب آغاز جو اپنا انہوں نے شروع کیا ہوا کچھ دنوں سے، اب ان کے دیکھیں اب جگہ جگہ اپنے دفاتر کھول لیے ہیں، مرکزی دفتر بھی کھولا اور کارکنوں کی رہل پہل ادھر کی جا رہی ہے، لیکن سردی کے باوجود یہ ہے کہ لوگ بہت ہی کم دیکھنے میں آ رہے ہیں کارکنوں کے تعداد میں، جیسے کہ ماضی میں ایک ہوتا تھا کہ ڈول دھمکہ ہو رہا ہوتا تھا اور کارکن بڑی تعداد میں ادھر سے ادھر آ رہے ہوتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہوتے تھے۔ ابھی یہ نہیں ہے، ابھی 119 کی بھی آج دیکھ لیں کمپین جو مریم نواز نے جس طرح آغاز کیا ہے، اور جو مسلم لیگ جو پی ٹی آئی کے مہر جو تھے امیدوار تھے وہ ان کے ساتھ انہوں نے حمایت کا اعلان کیا، اور اسی طرح وہ بھرپور طریقے سے مریم نواز نے تمام پارٹی کے کارکنوں کو اکٹھا کیا تھا ادھر ماڈل ٹاؤن میں، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اپنی کمپین کا آغاز وہ بھی کریں گے۔ تو اس طرح نون لیگ کی جانب سے جو ایک کمپین جو شروع کی جا رہی ہے پورے لاہور بھر میں، وہ بڑی ایک دیکھنے والی ہے کہ وہ بڑے اگریسو طریقے سے کمپین کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے ہر صورت میں لاہور کو ایک عجیب طریقے سے الیکشن یہاں محمد الیاس صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے صرف لاہور میں ہی جو عام انتخابات ہیں وہ ہو رہے ہیں، پنجاب بھر میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ نون لیگ ہمیں کچھ زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے۔ اس معاملے کے اوپر بھی، اور موسم کتنا سخت ہے اور یہ کتنا اثر انداز ہوگی عام انتخابات 2024 میں ہو رہے ہیں 8 فروری کو، کتنا اثر انداز ہوگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ دعا جمیل کو ان سے شامل کرتے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ دعا جمیل، آج آپ سارا دن پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حلقے میں جہاں انہوں نے آج اپنے جلسے کا انعقاد کیا تھا موجود رہی ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ کتنی حقیقت ہے اس میں؟ آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ ریوائیول ہونے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ عدیل۔ بالکل ریوائیول کہنا تو تھوڑا مشکل ہوگا، لوگ تھے، امپریسو جلسہ تھا جو آج بلاول بھٹو زرداری نے کیا۔ میں مین سٹیج پر موجود تھی، ہماری ٹیم ایکسپریس نیوز کی، اور بہت سے سینئر رہنماؤں سے بات چیت بھی ہوئی، لیکن یہاں مجھے لگتا ہے ایشو یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے جلسے کرنے والی جماعتیں بھی جو الیکشن کی جو سائنس ہے نا، اگر اس کو نہیں مینج کر سکیں گے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ بڑا امپریسو تھا، لیکن جو سوچنے کی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی اگر آپ سپیچز دیکھیں، پچھلے کوئی 5-6 جلسوں کا کمپیریزن کر لیں اور انکلوڈنگ جو آج جلسہ ہوا اس کا کمپیریزن کریں، تو آپ کو کوئی بھی چیز مختلف نظر نہیں آئے گی۔ آج بھی بلاول بھٹو کے پاس وہی نعرے ہیں جو 70 کی دہائی میں ان کے نانا کے پاس تھے، ان کی والدہ کے پاس بعد میں تھے، اور ایسی صورتحال میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پارٹی کو بحال کرو تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی میں نوجوانوں کا وزیر اعظم ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے جو دعوے وعدے کیے نوجوانوں کے لیے، روزگار، گھر، یہ سارے تو پھر بانی پی ٹی آئی نے بھی کیے تھے اپنے دور حکومت میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کروڑوں گھر بنے، کروڑوں افراد کو نوکریاں ملی، کیا باہر سے لوگ آئے جابز کرنے؟ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو دعوے وعدے اور یہ جو منشور ہے، مجھے پریکٹیکلی آنیسٹلی پتہ کیا لگتا ہے کہ یہ صرف عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اچھا، اب یہی پیپلز پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ لاڈلا پہلے کوئی اور تھا، اب لاڈلا پلس ہے، سلیکٹڈ ہے۔ آج بھی ایون بہت سے رہنما یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے۔ تو آپ خود سوچیں، جب وہ ایک طرف سلیکشن کہتے ہیں، کتنا دوہرا معیار ہے ایکچولی یہ۔ ہم عوام کو، ووٹرز کو، یہ سیاسی جماعتیں نا عدیل بڑا بے وقوف بناتی ہیں۔ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہمارا انتخابی ماحول ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں یہ چیزیں بہت اچھی ہیں کہ اگر آپ کا انتخابی ماحول یہ ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں بلہ نہیں ہے، شخصیات، جو ابھی آپ سوال کر رہے تھے ریاض بھائی سے بھی کہ جو شخصیات کا ووٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ووٹر کس کا ہے؟ وہ عمران خان کا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اب بلاول بھٹو وہ شخصیت نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو بے نظیر بھٹو تھی، اور ہمارے سسٹم کے اندر اتنے فلاز ہیں۔ ایک جماعت ہے نون لیگ جس پہ یہ تاثر پڑ گیا ہے کہ جی وہ تو پہلے سے ڈیل کر کے آ گئے ہیں،
अब वो बाहर भी निकलते हैं तो वोटर्स उनसे यही बात करते हैं, जी आप तो सिलेक्टेड हैं। अब सवाल ये है कि नून लीग, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो इस तासुर को कैसे जाहिर करेंगे? और बिलावल भुट्टो जरदारी क्या नया दे रहे हैं कि अवाम उनकी तरफ आए? तो ये दो चार बातें जो है ना, ये बड़ी आज कुछ नया देने के हवाले से कोई बात की उन्होंने अपने जलसे में? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। आज कुछ नया आवाम को देने के लिए अपने जलसे में उन्होंने कोई बात की? आपकी जो साबिक वज़ीर आला सिंध है उनसे बात हुई, शर्जील इनाम मेमन से उनकी आपकी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि शेर का शिकार हो चुका है। आपको ऐसा नजर आता है वहां पर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर के शेर का शिकार ये कर लेंगे N127 में? नहीं, शेर का शिकार का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बस ये पता है कि आप आवाम को ना ये बेवकूफ नहीं बना सकते कोई सियासी जमात भी। मेरी बात हुई मुराद अली शाह साहब से, जाहिर है वो जिस स्टेज पर खड़े थे वहां उनके दावे वादे बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, सिंध में दहाइयों से हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया सिंध को, सिंध के वासियों को क्या दिया? कुत्ते काटने की वैक्सीन तक तो वो दे नहीं सकी, और कितनी बेसिक सहूलियात हैं। सबसे ज्यादा एक वो आपका मुआशी हब कराची, मतलब उसके दावेदार तो फिर ये बनते हैं। अभी भी वो, आज भी जब मेरी बात हो रही थी शर्जील साहब से, तो उन्होंने कहा कराची में तो हमारा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो कहते हैं कि हमारा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, तो लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज पे देखते हैं तो वहाँ ना कोई की सहूलियात हैं, ना बच्चों की तालीम की सहूलियात हैं। गुर्बत आप वहाँ पर देखें, सिर्फ ड्राइंग रूम जैसे शहरों को सजा देना, जैसे हम अपने घरों के ड्राइंग रूम को सजा देते हैं ना, तो ये सियासतदान क्या करते हैं, कि जो बड़ा शहर होता है दिखाने के लिए उसको सजा देते हैं। आप इर्द गिर्द के गांव देहातों छोटे शहरों में जाएं, आपको पता चले कि वहां पर असल आम आदमी किस कदर तकलीफ में जिंदगी गुजार रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से शेर का शिकार कर लेंगे, इवन किसी का भी शिकार कर लेंगे। पीपल्स पार्टी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि कोई नई बात नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नारों में वो जो उनका 10 नुकात मशहूर एजेंडा है, उसमें भी कोई, आप मुझे बताएं कोई नई बात है? चेयरमैन बानी पीटीआई थे, उन्होंने भी यही बात की, लेकिन कुछ भी नहीं हासिल हुआ। लेकिन नारे तो होते हैं, हम सियासत में ये नारे लगते भी रहते हैं, बहुत सारी और बातें होती रहती हैं। कारकुन जो हैं उनको लुभाने के लिए, वोटर्स को उनका दिल बहलाने के लिए भी बातें की जाती हैं। इस पर भी बात करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह एंकर पर्सन भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सैयद मुजम्मिल शाह, क्या कहते हैं आप? इंतखाबी मुहिमात उरूज पर पहुंच रही हैं, हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग खास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आती हैं लाहौर में। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? पीपल्स पार्टी लाहौर में रिवाइवल कर पाएगी अपना? किसी एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी ये दावा करते हैं कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। पिछले कुछ इलेक्शंस में भी हमने देखा कि ये सूरत हाल हमें मुख्तलिफ नज़र आई। देखें, पंजाब के अंदर बिलखसूस लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए हिस्टोरिकली कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी हुई, जिस तरह से जरदारी साहब के वो अल्फाज बहुत से लोगों को याद भी आते हैं कि वी डोंट वांट टू स्पिल मोर भुट्टो ब्लड इन पंजाब, यानी कि पंजाब के अंदर हम मजीद भुट्टोज को कुर्बान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आकर भी असैसिनेशंस फेस करनी पड़ी, जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा को जलसे में असैसिनेट किया गया। इसके अलावा 2013 की कैंपेन अगर आपको याद हो तो उसमें भी बिलावल भुट्टो साहब भी जब ऑन ग्राउंड आ चुके थे, पार्टी ज्वाइन हो चुकी थी, फ्रंट लाइंस पर थे, तो उस वक्त भी लाहौर के अंदर जलसे करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे याद है कि सिर्फ एक जलसा लाहौर में हो सका था उस कैंपेन से पहले, और वो भी यहाँ पर एक क्लोज बाउंड्रीज और चार दीवारी के अंदर किया गया, क्योंकि थ्रेट बहुत था। तो पीपल्स पार्टी ने जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की है हिस्टोरिकली, उसका एक नुकसान ये हुआ है कि पंजाब के अंदर जो बाकी पार्टियां जो फार राइट विंग की पार्टियों से अलायंस करके एक आसानी से कैंपेन कर लेती हैं, पीपल्स पार्टी के लिए हिस्टोरिकली वो मुश्किलात थी, जिसकी वजह से ग्राउंड में वो सपोर्ट लूज करते रहे ग्रेजुअली, और अब आकर वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई। पिछले जो बाई इलेक्शंस हुए थे, इसमें मुल्तान की एक सीट भी जो मिली पीपल्स पार्टी को, वो भी इसलिए कि वहां पर कुरैशी साहब ने एक टिकट ऐसा दिया जिसमें अवाम ने उनको तनकीद का निशाना बनाया कि अगर आप एक थर्ड पार्टी थे, आपका पावर का क्लेम ही ये था कि हमने वो करना है जो बाकी पार्टियां नहीं कर रही, तो आपने भी उसी मौरूसियत को सपोर्ट कर दिया है। तो उस बुनियाद पे फिर गिलानी साहब के साहबजादे को वो जो है वो सीट मिली। तो लाहौर के अंदर आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत की बेसिस ही लाहौर था बेसिकली, और पंजाब था। तो वो सब देखने के बाद अब आकर पीपल्स पार्टी को अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा वीकर पोजीशन पे है लाहौर से। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा
ایک اچھا کنٹراسٹ ہوگا لاہور کی پالیٹکس میں اگر یہاں صرف نون لیگ یا تحریک انصاف جو کہ ایک ریسنٹ ایڈیشن ہے 2018 یا 13 کے بعد سے، اس کے علاوہ بھی کسی کو کوئی مینڈیٹ ملے. لیکن لگتا مشکل اس لیے ہے کہ پنجاب کی پالیٹکس کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جس اعتبار سے رول کر رہی ہے وہاں پر جی ڈی اے اس کی مخالف ہو جاتی ہے یا ایم کیو ایم ہوتی ہے، وہ اس طرح سے کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ زرداری صاحب کی پالیٹکس جو مفاہمت کی تھی کہ ایک زرداری سب سے یاری والی جو پالیٹکس ہے، اس کا بیسک فلسفہ یہ ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو بھی آپ کسی طرح اپنی پارٹی کی طرف لے آئیں، اور اس کے علاوہ مخالفین بچے ہی نہ تو آپ کی مخالفت کرے گا کون. تو اسی لیے پنجاب کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے اس طرح سے. یہاں پنجاب میں جو ایک ٹریڈنگ کمیونٹی ہے، جو کاروباری حضرات ہیں یا نوجوان طبقہ ہے، اس کے اندر یا آپ کو نون لیگ کی اوپینین میکسیمم ملے گی یا پھر آپ کو تحریک انصاف کی اوپینین ملے گی. لیکن ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو فلسفی ہے سیاست کی، وہ لیجسلیٹو سیاست ہے. پیپلز پارٹی کریڈٹ کبھی یہ نہیں لیتی کہ ہم نے سڑکیں بنائی یا پل بنائے. وہ 18ویں ترمیم کی بات کریں گے، وہ آپ کو 73 کے آئین کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ساری بھٹو صاحب کے اندر اس کی بات کریں گے. تو وہ ایسی چیزوں کو کریڈٹ لیتے ہیں جو اس کو پنجاب کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ اپیل نہیں مل پائی. یہ سارے وہ انیشیٹوز ہیں جو کہ سندھ کی عوام یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا یا اور چیزیں ہو گئی. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یا میں اگر اس میں سے کوئی ایک سنٹینس اخذ کروں تو نون لیگ کے بعد اس وقت سب سے بڑا انتخابی نعرہ ہے پنجاب کی عوام کو لبھانے کے لیے؟ دیکھیں نون لیگ کے پاس بھی اس طرح سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کی سب سے بڑی کمزوری جو تھی وہ ایک کمیونیکیشن کی جو جنگ تھی، نیریٹو کی جنگ تھی، وہ ہار جانا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست میں آج کل منشور کسی کو یاد نہیں ہوتا. سب کو یہ یاد ہے کہ آپ یہ بتائیے آپ کا بیانیہ کیا ہے. حالانکہ بیانیے سے نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ روٹی چلتی ہے، اور نہ کسی کی موٹر بائک میں پیٹرول ڈلتا ہے. لیکن ہر کسی کو بیانیہ چاہیے آج کل، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. پرسیپشن اگر آپ نے بلڈ کر دی تو اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی تحریک انصاف نے بھی 3 سال جو بھی جتنی دیر حکومت رہی یا کے پی میں جتنی دیر حکومت رہی، میرا خیال ہے کرپشن کا نعرہ لگایا تھا ختم کریں گے، لیکن کرپشن انڈیکس میں اور تنزلی ہوئی. دوسرا نعرہ یہ لگایا کہ نئے چہرے لے کے آئیں گے، لیکن پرویز الہی صاحب کو صدر بنایا پارٹی کا. تیسرا نعرہ یہ لگایا کہ ہم سیاست میں آ کے وہ روایت برقرار نہیں رکھیں گے جو باقی پارٹیز نے رکھی، لیکن پھر آپ نے خود بھی وہی کیا. لیکن پرسیپشن میں جیت گئے. تو صرف ایشو یہ ہے کہ نون لیگ نے پرسیپشن نہیں بنائی. ان کے اوپر جو 10-15 سال کی ایک ورکنگ ہوئی ہے اور ایک برانڈنگ کی گئی ہے ڈیلیبریٹلی کہ آپ تو جو بھی کر لیں آپ کرپشن اسکینڈل سے بچ نہیں سکتے. تو ابھی تک وہی پرسیپشن ہے، چاہے جتنی بھی تاحیات نااہلیاں ختم ہو جائیں یا پھر جتنی باعزت بری کے فیصلے آ جائیں، اس کے باوجود جو پبلک پرسیپشن ہے وہ وہاں کی وہاں کھڑی ہے. تو نون لیگ کے لیے چیلنج وہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کی یا انہوں نے سڑکیں پل وغیرہ جو ہے اس کو برانڈ نہیں کیا. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس ساری چیزوں کو ایک پیکج کی فارم میں ایک مارکیٹنگ سٹنٹ کے طور پہ تشکیل نہیں دیا جو تحریک انصاف کر کے چلی گئی ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں یا سوشل میڈیا، اس کے اوپر جو جنگ تھی وہ نون لیگ ہاری ہے اور وہ اپنی سیاست کو ماڈرنائز نہیں کر پائی. لوگ اب بھی سوال کرتے ہیں کہ کیوں حمزہ شہباز یا کیوں مریم نواز صاحبہ، کوئی اور کیوں نہیں، شاہد خاقان عباسی کیوں نہیں، مفتاح اسماعیل کیوں نہیں، یا پیپلز پارٹی سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ نواز. لیکن شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بھی تو بنے اور نون لیگ کے ہی تھے. بے شک بنے، لیکن اس کے بعد میں ان کے تحفظات یہی تھے نا کہ اگر آپ صرف مجھے اس بات کے اوپر سبجوگیٹ کریں گے کہ آپ ایک ایسے شخص کو، یا پھر مریم صاحبہ کے اوپر جو ان کے تحفظات تھے وہ یہی تھے کہ پارٹی کی کمان اگر ایسے شخصیات کے پاس جاتی ہے جن کے پاس فیملی پریویلیج ہے تو پھر وہ اسحاق ڈار صاحب کا کیس دیکھ لیجئے کہ مفتاح صاحب کی کیا غلطی تھی جب ان کو ریموو کیا گیا، صرف یہ کہ وہ خاندان سے نہیں تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے پارٹی کے جینوئن ورکرز کو ایلینیٹ تو کیا ہے اور تھوڑا مارجنلائز کیا ہے. وہ سائٹس پر ہوئے، انہوں نے چھوڑ دی پارٹی. یا پھر جاوید ہاشمی صاحب کا کیس دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح پی ٹی آئی میں آئے، پھر وہاں سے اس کو پیک پہ چھوڑ کے گئے ایک پرنسپل کے اوپر. تو پرنسپل لوگوں کو جب پارٹیاں لوز کرتی ہیں اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ایک پارٹی کے لیے جاوید ہاشمی کا جانا یا ایسے لوگوں کا جانا اس سے بڑا یہ irreparable ڈیمیج ہوتا ہے. تو یہ سوچنا یہ چاہیے کہ آپ نے اگر صرف اور صرف فیملی لمیٹڈ کمپنیز کی طرح چلانا ہے اس کو تو اس کی کاسٹ بہت بڑی ہے. آج عوام جو سوال کرتی ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا. آپ نہیں بتا سکتے کہ خاندان سے ہونا کس لحاظ سے ایک میرٹ ہے کہ مجھے پاور مل جائے.
یا صرف میں رول کروں. CM پنجاب جب بنتے ہیں حمزہ شہباز بنتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ آگے آنے والے دور میں بھی جو ایک جنریشن ینگ ہے جو کہ ابھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار آپ کے پاس فریش فیسز ہیں, یا آپ یہ بتائیے کوئی نیا ایجنڈا ہے, یا پبلک سے کنیکٹ کرنے کے لیے, یوتھ سے کنیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے, وہی اخبار میں اشتہار دینا یا موٹر بائکس بانٹنا. تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی. مزمل, آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس وہ نیریٹو, وہ بیانیہ ہے کہ وہ یوتھ کے ساتھ, جو عوام ہے اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو سکے؟ ایسی کوئی جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بظاہر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف انتخابی مہم نہیں چلا پا رہی. دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ جو سیٹ بیک ہوا ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو آبویسلی وہ تو آپ کو میدان میں جب دکھائی دیتے تو پھر تو شاید ان دو پارٹیز کے بعد بہت ہی کم چانس ہوتا نا وہ لیول پلینگ فیلڈ کا. جو مریم صاحبہ نے یہ بات کی کہ اگر آپ نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے 2017 میں تو آپ اس پروجیکٹ کو انڈو بھی کریں, اس کو جب تک اکھاڑ کے باہر نہیں پھینکیں گے تب تک ہماری لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ اب بن گئی ہے. اب اس سے بہترین سچویشن تو نون لیگ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ PTI کے پاس نہ نشان ہے اور نہ ان کا جو لیڈر ہے وہ بھی جیل میں ہے. تو اب اس کے بعد بھی اگر وہ کمپلین کریں کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یا ہم جیتیں گے نہیں, تو یہ تو ہو نہیں سکتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ آئیڈیل پارٹی کون سی ہے, آپ وہ پرفارمنس بتا دے گی, اس پہ میری اوپینین تو کوئی میٹر نہیں کرے گی. پرفارمنس یہی کہتی ہے کہ ان تینوں پارٹیز نے مختلف ادوار میں جو رول کیا, سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا کہ ڈی اسٹیبلائز کیا گیا, کہ کنٹینیو کرنے نہیں دیا گیا. 70-75 سال ہو چکے ہیں, ایک وزیر اعظم نہیں آیا جس نے 5 سال مکمل کیے ہوں. میرا خیال ہے آپ کی اور میری نوکری زیادہ سیکیور ہے ایک وزیر اعظم کی نوکری سے پاکستان میں, کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ میں نے ٹینیور پورا کرنا یا نہیں کرنا. تو مسئلہ ان پارٹیز کے ایجنڈاز کا بھی نہیں ہے, اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہی ان کو سیاسی شہید بنا کے عوام میں بھیج دیتے ہیں. اب PTI کے کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں تھا اتنا جتنی پبلک اپیل بنا گئے, وہ اسی لیے بنائی کہ سیاسی شہادت ہو گئی اور سب لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کے ساتھ سمپتھی ہونی چاہیے. تو سمپتھی کے ووٹ ہی ملتے رہے. 2007-8 میں بھی سمپتھی کا ووٹ ملا, 2013 کے اندر بھی نواز شریف صاحب جلا وطنی کے بعد آ کے پہلی بار وزیر اعظم بنے, سمپتھی مل گئی. اب 2018 کے اندر یہ کہا گیا کہ نہیں ایک آدمی 20 سال سے اسٹرگل کر رہا ہے, اب خان صاحب کی باری ہے. اور اب دوبارہ جب وہ ارریلیونٹ ہونے ہی والے تھے تو ان کو پھر نکال کے ارریلیونٹ کیا, تو وہ پرفارمنس کی بیس پہ نہیں ہوا. تو ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جو سیاسی شہادتیں ہوتی ہیں ریپیٹڈلی, اس سے کسی پارٹی کو جج بھی نہیں کر سکتے. میں کیا تحریک انصاف سے سوال کروں آپ نے کیا کیا, وہ آگے سے جواب دیں گے ہمیں کیوں نکال دیا آپ نے تو وقت ہی پورا نہیں دیا تو ہم کیا کرتے. یہی سوال نواز شریف صاحب سے کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا 35 سال گزارے, ٹوٹل ٹینیور نواز شریف صاحب کا 9 سال ہے, اونلی 9 ایئرس. آپ یہ دیکھیے کہ ارلی 90s سے IJI کی حکومت بنتی ہے, تب سے لے کے 2024 تک نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم بنتے ہیں لیکن صرف 9 سال رول کرتے ہیں. آئیڈیلی 15 سال کرنا چاہیے, 15 سال ہوتا ہے. تو 6 سال ان کے کھا گئے آپ. گیلانی صاحب کو آپ نے عدالت کی دہلیز سے نکال دیا اور نواز شریف صاحب خود پیش ہو گئے, جا کے بعد میں معافی مانگی کہ غلطی ہو گئی میرے سے. اور اسی طرح تحریک انصاف کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ 3 سال انہوں نے پیکا لا میں سزا بڑھانا, یا پھر انہوں نے جو ہے وہ خواتین کے خلاف بیان بازی, اور اس کے علاوہ کیا کیا مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. لیکن صرف یہ نظر آیا کہ عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں سازش کر کے سندھ ہاؤس میں لوگ بیٹھے, انہوں نے پیسے پکڑ لیے امریکہ سے اور نکال دیا, جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کیونکہ سندھ ہاؤس کے میں جو بھی موجود تھا اس نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنا اپنا بیانیہ بیچتی ہے, وہ کسی بھی اس میں انٹینٹ ہو اس کی یا کسی بھی حد تک وہ چلے جائیں اس میں. سید مزمل شاہ, آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے, یا کوئی بڑا سرپرائز دے سکتی ہے, یا ایز اٹ از نون لیگ جو ہے میدان مارے گی اس میں؟ دیکھیں پنجاب کے اندر اگر پیپلز پارٹی نے ریلیونس قائم کرنی ہے تو وہ اوور نائٹ نہیں ہوگی. وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ابھی آ کر آپ صرف یہ بتا دیں کہ زرداری صاحب کی 4P ہے اور میری 3P ہے, تو وہ دکھا کر تو وہ آپ دیکھ لیجئے وہ سٹنٹ کتنا کام کیا نہیں کیا. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ نے سپلٹ کرنے کی کوشش کی تو جب تک آپ ان کے شیڈو میں سیاست کر رہے ہیں تو پنجاب کے عوام آپ پہ تنقید کرتے رہیں گے. تو یہاں پر آن گراؤنڈ ورکرز کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے پارٹی کا جو فلسفہ ہے پہلے وہ تو سمجھائیں عوام کو, پہلے ایک نیریٹو کریٹ کریں, پرسیپشن کریٹ کریں, عوام میں جائیں. اگر یہاں پر آپ کی پریزنس اتنی کم ہے کہ آپ اوکیجنلی صرف چھٹی پر آتے ہیں تو پھر تو آبویسلی یہاں پر وہ اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہو سکتا جو آپ کو چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ نئے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جب تک وہ نہیں بنیں گے تو یہ بیلنس بھی کریٹ نہیں ہو سکتا. اگر بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا سے یا کسی اور علاقے سے ایک پارٹی 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ووٹ لیتی ہے پھر بھی وزیر اعظم ان کا نہیں آ سکتا, کیونکہ پنجاب کی سیٹس ہی اتنی زیادہ ہیں.
صرف فیصل آباد یا گجرانوالہ کی سیٹس ملا لیں پورے بلوچستان سے زیادہ سیٹیں بنتی ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے فیڈریٹنگ یونٹس میں بھی بہت سے لوگوں نے نعرہ لگایا. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب محاذ بنا, انہوں نے وعدے کیے کہ ہم آپ کو ایک الگ صوبہ لے کر دیں گے, کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو بات صرف اتنی ہے کہ جب تک پنجاب کے اندر ایک ایسے فیڈریٹنگ یونٹس کریٹ نہیں ہوں گے جو کہ بیلنس کریں باقی صوبوں کی پالیٹکس کو, تب تک آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی سندھ سے جیت کے ڈومینیٹ کر جائے گی, جو کہ آئیڈیلی کرنا چاہیے. اب نون لیگ نے ہسٹوریکلی جتنی سیاست کی ہے وہ صرف کیا ہے, لاہور جیتا تو پنجاب جیت لیا, پنجاب جیتا پاکستان جیت لیا. تو یہ ڈسپیرٹی جو ہے نا یہ ہونی ہی نہیں چاہیے, یہ آرگیومنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ نے پنجاب میں اب کیا کرنا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2018 میں جو نون لیگ ہے وہ صوبائی سطح پر سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی ایک جماعت تھی, لیکن پھر بھی وہ سینٹر میں حکومت نہیں بنا پائی. محمد الیاس صاحب, سیم کویسچن ہے آپ کے ساتھ. بڑا سرپرائز پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, یا نون لیگ پنجاب جیتے گی, پنجاب لے جائے گی؟ دیکھیں جی, اس وقت جو سرپرائز دینے کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی, وہ تو اس طرح کی کوئی صورتحال دیکھنے میں نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی بڑا سرپرائز ہے. پیپلز پارٹی بیسیکلی سندھ میں ہی وہ کہہ رہی کہ ہم اپنا وہ کریں گے, اور بلوچستان میں کے پی میں وہ دیکھنے کی کوشش کریں, لیکن پنجاب میں کوئی ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں نظر آ رہی, کیونکہ کوئی نئی چیز انہوں نے ان کی جانب سے کچھ ایسا کیا نہیں گیا, کوئی انہوں نے ہوم ورک اپنا ایسے کیا نہیں کہ 2018 میں یہ جو 24 کے انتخابات ہیں ان کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس کی وجہ سے ان کو ووٹ ملتا, ان کے کینڈیڈیٹس آتے ہیں ان کے سامنے, ان کا ووٹ بینک ہوتا, عوام میں یہ جاتے تو جا کے ان کو متحرک کرتے, ان کو کم سے کم یہ تو کرتے کہ ان کے رنر اپ یا کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آتی. یہ تو صرف ایسے ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پنجاب میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن ایک کوشش کر رہے ہیں اپنی کہ پنجاب میں وہ نظر آئیں, ریوائیول ہو, اس طرح کی صورتحال ہے. تو دوسرا جو ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک پوری کوشش کری, ان کو فری ہینڈ ایک سائڈ سے اس لیے ملا کیونکہ ایک بلہ سامنے نہیں موجود ہے, تو اس کی وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ان سے بھی یہی ہے کہ ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کی اسی وجہ سے ہے کہ گہما گہمی نہیں نظر آ رہی, کیونکہ عوام دیکھ رہی ہے کہ ایک پارٹی بڑی جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹ تھا. تو وہ واقعی بات وہی ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں ہر دفعہ سمپتھی کا ووٹ لے کے اپنے آگے آتی ہیں. جو بھی الیکشن ہے عوام میں ایک سمپتھی ان کے لیے جاگتی ہے جس کی وجہ سے یہ آتی ہیں. تمام پارٹیوں کی جو دیکھ لیں ان کا ایک جو ہے ان کا پاسٹ ہے اس میں یہی دیکھا ہے کہ پارٹی ایک دفعہ آئی ہے تو دوسری دفعہ پھر وہ کوئی نہ کوئی سمپتھی کا ووٹ لے کے یا کچھ اس طرح ہے, لوگ تنگ آ جاتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں ان سے وعدے کیے جاتے ہیں جو منشور بتایا جاتا ہے کہ منشور کا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بعد میں منشور ابھی تک دیکھ لیں نون لیگ کی جانب سے منشور کی نہیں اب اعلان کیا گیا. منشور اگر اعلان کیا جائے اس کو پھر دیکھیں اس پر کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ابھی دیکھ لیں نون لیگ کی جانب سے صرف وہی باتیں کی جا رہی کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی, سڑکوں کا جال بچھایا, لوگوں کے بچوں کے لیے یہ کام کیا, اس طرح تو وہ صحیح ہے اس طرح کر رہے ہیں. اور کہ یہ اب کہہ رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں کہ جی ہاسپٹلز اور ایجوکیشن سسٹم کو دوسرے سسٹم کو لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں. نون لیگ کی جانب سے بھی ایسا کیا جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ایسا ہی کہا جا رہا ہے اور یہ عوام میں جا رہی ہیں. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. عام انتخابات کا نعرہ لگ چکا ہے اور 8 فروری کو پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. مختلف سیاسی جماعتیں اس میں کافی متحرک دکھائی دیتی ہیں, خاص طور پر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے N127 میں آج ایک انتخابی میدان سجایا گیا. افضال طالب ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا صورتحال انہوں نے دیکھی. افضال طالب بتائے گا آن گراؤنڈ کیا دیکھا آپ نے, کتنی بڑی تعداد کارکنوں کی تھی وہاں پر اور کیسا جوش و خروش نظر آیا آپ کو ان میں؟ جی بالکل, چونکہ جنرل الیکشن کے حوالے سے اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اور دیگر جماعتوں کی طرف سے جو ہے وہ انتخابی مہم زور و شور پہ جاری ہے. تو آج پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ پاور شو تھا N127 میں اور وہ اس حوالے سے بڑے پرجوش تھے. کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جلسے کا ٹائم جو ہے وہ 2:30 بجے مقرر کیا تھا, لیکن لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ 12 بجے آنا شروع ہو گئی. اور پیپلز پارٹی ایک بڑے عرصے بعد, میں یہ کہوں گا کہ سال بعد ایک لاہور میں ایک پاور شو کامیابی طور پر جو ہے وہ ہوا دیکھنے میں آیا. لاہور میں تقریباً جو ہے اس سے پہلے جو ہے بے نظیر بھٹو نے آج سے 35 سال قبل جو ہے وہ
88 میں جو ہے وہ بینظیر بھٹو نے اس لاہور سے الیکشن لڑا تھا. اس کے بعد 70 میں ذوالفقار بھٹو نے الیکشن لڑا تھا. تو آج تقریباً 34 سے 35 سال بعد جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کے حلقہ NA 127 میں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. اور آج جو جلسہ ہوا اس حوالے سے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی, لیکن ایک اندازے کے مطابق اگر ہم یہ کہیں تو 15 سے 20 ہزار افراد تک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں افراد موجود تھے. اور اس کے علاوہ لوگوں کی بڑی تعداد جو پنڈال سے جایا گیا تھا, چونکہ اسٹیڈیم چھوٹا تھا اس کی وجہ سے لوگ پھر بھی لوگ سائڈوں پہ بھی لوگ جمع تھے, جو کرسیاں بھر چکی تھی. اس حوالے سے آج بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک محبت کا پیغام دیا اس حوالے سے کہ میں نفرت اور جو ہے وہ دشمنی کی سیاست نہیں کروں گا, ملک کے بہتری مفاد کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا پڑے گا. اور اس طرح خاص طور پر لاہور میں انہوں نے لاہور کو بڑا فوکس کیا کہ لاہور میں کہا جاتا ہے کہ لاہور میں جو ہے پنجاب میں خاص طور پر انہیں جو ہے وہ پچھلی ادوار میں کارنر کیا گیا اور ایک سازش کے تحت پیپلز پارٹی کو لاہور اور پنجاب سے نکالا گیا. لیکن اب وہ اس پرانی سیاست کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے لاہور میں انٹر ہو رہے ہیں. اور لاہور کی بھی انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ذوالفقار بھٹو اپنی والدہ بینظیر بھٹو کے جو احکامات ہیں جو ان کے خواہشات پر اس پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف لاہور کی خدمت کروں گا بلکہ پنجاب کی خدمت کروں گا. انہوں نے کہا کہ چونکہ اب پرانی سیاست ختم ہو چکی ہے, وہ نظریہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کو ختم کریں, ایک نیو جنریشن کا نوجوانوں کا جو ہے وہ سوچ لے کے نکلوں گا اور پاکستان کو جو ہے ان جو معاشی پریشانیاں اس سے وہ نکالیں گے. اور اس سلسلے میں عوامی معاشی معاہدہ جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. نون لیگ بھی آج لاہور میں متحرک دکھائی دی, مختلف کارنر میٹنگز ان کی جانب سے رکھی گئیں. خاص طور پر NA 118 میں حمزہ شہباز ہمیں خاصے متحرک دکھائی دیے. دعا کیا دیکھتی ہیں آپ؟ مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور میں انتخابی مہم کا آغاز زور و شور سے کر دیا گیا ہے. کیا سمجھتی ہیں پنجاب ایک بار پھر نون لیگ کا ہوگا؟ پنجاب کس کا ہوگا؟ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے. پنجاب بھائی عوام کا ہے اور پنجابیوں کا ہے, پنجاب کے رہنے والوں کا ہے. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا یہ تو اپنا بلکہ میں کہوں گا کہ یہ سب کا ہے, سب کے رہنے والوں کا ہے. جی بالکل. اور یہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا یہ اپنا چوڑن بیچتی ہیں اور یہ خریدنا چاہتی ہیں جی عوام کو. جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے مزمل سے سوال کیا تو انہوں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ موٹر بائک اور چاولوں پہ جو بریانی کی اس پہ ڈبے پہ بکنے والے وہ لوگ اب وہ نہیں رہے, تبدیلی آ گئی. جہاں تک آپ نے نون لیگ کی پرٹیکولر بات کی ہے, بیسیکلی جو نون لیگ کی اس وقت اسٹریٹجی ہے نا ان کے پاس ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بیانیاں کیا دیں. جیسے میں نے آپ کو بلاول کی بات کی نا کہ وہ 90 کی دہائی کے نعرے لے کر اس طرح کی سپیس حاصل نہیں کر سکتے. لیکن میں ایک یہاں پر بات ضرور کرنا چاہوں گی. آپ بات کریں کہ پنجاب میں کیا پیپلز پارٹی بحالی ممکن ہے, تو وہ تو مشکل ہے. لیکن جو NA 127 کی اگر ہم پرٹیکولر بات کریں تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ شخصیات کا بھی ہمارے ہاں بڑا امپریشن ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ NA 127 میں بلاول ورسز عطا اللہ تارڑ جو ہیں نون لیگ کے, ان کے درمیان جو مقابلہ ہے تارڑ صاحب کے, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بلاول کا پلڑا بھاری ہے. کیونکہ لیکن نون لیگ پارٹی کا ایک نام بڑا نام ہے خاص طور پر لاہور کی سیاست میں, تو عطا تارڑ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں لگتا, کیونکہ نون لیگ اس وقت جو ایک ٹھپا لگ گیا نا سلیکٹڈ پلس کا, لاڈلا پلس کا, وہ جو تاثر ہے وہ عام لوگ اس کو بڑا دیکھیے 18 میں تحریک انصاف کے اوپر بھی اسی طرح کا ٹھپا لگ رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے, جس طرح رانا ثناءاللہ نے آج کہا کہ انہیں 2018 میں پتا تھا, لوگوں کو پتا تھا کہ کون وزیر اعظم ہوگا. لیکن بات سنیں, عمران خان کا مقابلہ آپ اس سے تو نہیں کر سکتے نا عطا اللہ تارڑ سے. اور جو دوسری بات ہے کہ نون لیگ کا ووٹ بینک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نون لیگ ایک پرانی جماعت ہے, وہ الیکشن کی سائنس سمجھتی ہے, الیکشن کو مینج کرنا جانتی ہے. لیکن اگر آپ شخصیات کی میں بات کر رہی ہوں کہ اگر شخصیات کا مقابلہ دیکھتے ہیں تو اس میں اب نون لیگ کے پاس بطور جماعت کیا ہے. دیکھیں جو 16 ماہ کی حکومت تھی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا نون لیگ کے لیے. نون لیگ نے اب وہ جتنا بھی کہیں کہ اس کو مائنس کر دیں, جو پچھلے ہم نے روڈ سڑکیں بنائی, ترقیوں کے جال بچھا دیے, اگر وہ اس کو پلس بھی کرے نا تو یہ 16 ماہ نکال نہیں سکتے. انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہیں بلکہ کلہاڑا مارا. کیونکہ عمران خان کے بارے میں کیا تھا کہ وہ تو ہمیں روزگار کے بعد میں کہتا تھا کہ جی سکون قبر میں اس نے وعدے کیے, کوئی وعدہ پورا نہیں ہو سکا. جب یہ PDM آئی حکومت میں اور خاص طور پر نون لیگ کا پرائم منسٹر تھا, انہوں نے کیا کیا, اس کو بھی ہیرو بنا دیا اس کی حکومت کو جو کہ ڈیڈ ہو چکی تھی. اگر وہ پورے اپنا ٹینیور پورا کرتا تو اس کے بعد تو PTI کے ورکرز, PTI کے رہنماؤں کو منہ دکھانے چھپانے کی جگہ نہیں ملنی تھی. لیکن PDM نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا اور اس میں نون لیگ پیش رہی. انہوں نے ان کے اوپر امپریشن عدل یہ ہے کہ انہوں نے سوائے اپنے کیسز ختم کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا. عوام کے لیے کیا کیا؟ مہنگائی کا طوفان, بے روزگاری, بجلی مہنگی, گیس مہنگا, گھر میں چولہا جلانے کے لیے آپ کے پاس
آپ عام آدمی کے گھر تو جا کر دیکھیں نا بھائی, یہ تو بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں پھرتے ہیں, ان کے پاس تو ڈالرز میں خرچ کرتے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے عام آدمی کو, مڈل کلاس جو ہم جس سے تعلق رکھتے ہیں, ہم تو پس کر رہ گئے ہیں. تو پھر عام آدمی کے پاس کیا تاثر گیا؟ نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ نون لیگ صرف جی اب سلیکشن ہو چکی ہے, جو تاثر ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تارڑ صاحب جیت جائیں گے بلاول بھٹو کے مقابلے میں؟ لوگوں کو پھر یہی لگے گا چلیں جی شخصیت بڑی ہے, اس کو ووٹ دینا چاہیے. تو نون لیگ کی ابھی جو انتخابی کیمپین کا آغاز ہوا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی چھائی ہے اور گراؤنڈ پہ پیپلز پارٹی زیادہ زور و شور سے نظر آ رہی ہے, اور نون لیگ جو ہے نا وہ بھی بیک فٹ پہ ہے. یا تو اس کو بڑی تسلی ہے کہ ہمیں سلیکٹ کر لیا گیا ہے, یا تو پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو ان کو کیا کس چیز کا کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ عوام کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہے. اور اگر عوام کے ساتھ کنیکشن کی بات کریں تو وہ پھر ان کے لیے اور بڑے پرابلمز ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. سارا ملبہ آپ شہباز شریف صاحب پہ نہیں ڈال سکتے. شہباز شریف پریزیڈنٹ ہے, مطلب اگر نواز شریف صاحب یہ کہیں جی وہ تو ان کی حکومت تھی, میں اب آیا ہوں, میں یہ کر دوں گا. مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں, ادھر اڈیالہ جیل کا قیدی بھی کہتا ہے کہ 8 فروری کو بہت کچھ ہو جائے گا, بڑا سرپرائز ملے گا. تو بھائی یہ سرپرائز کس کو دے رہے ہیں؟ خود کو دے رہے ہیں, عوام کو دے رہے ہیں. اگر عوام کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے گراؤنڈ میں اس وقت نا کوئی بھی سیاسی جماعت ایگزسٹ نہیں کرتی. صحیح. محمد الیاس صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں کہ نون لیگ لاہور کی جو انتخابی سیاست ہے اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ اس کا پلڑا بھاری ہے, لیکن جو دیگر مقامات ہیں لاہور سے باہر بہت زیادہ زور و شور سے اپنی انتخابی مہم نہیں چلا رہی. میاں صاحب بہت زیادہ متحرک نہیں دکھائی دے رہے, کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ اس بات کی؟ نہیں, میاں صاحب نے کیا ابھی حافظ آباد میں پچھلے ہفتے جلسہ کیا, ادھر جلسہ کیا. اب ظاہر ہے دوسرے شہباز شریف بھی کریں گے, اور دوسری یہ ظاہر الیکشن کو اس کو بھرپور طریقے سے اپنی مہم چلانے کے آخری دنوں میں کوشش کریں گے تاکہ اس کو متحرک کرے کارکنوں کو, اور نون لیگ کا ایک وجود جو ہے وہ پورے صوبے میں نظر آئے. تو اس کے لیے وہ اب شروع کر رہے ہیں, اپنی کمپین سٹارٹ کر رہے ہیں. تو پہلے تو جو صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ تھی, کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں, کس طرح کریں. اس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹھ کے لوگوں سے پہلے ملاقات کی, ٹکٹیں تقسیم کی, اس میں تاخیر ہو گئی. اب تاخیر کی کیونکہ ان کے پارٹی میں ایک بڑا چل رہا تھا مسئلہ کہ کئی اپنے کینڈیڈیٹس کو مس کر کے انہوں نے دوسرے جو اتحادی جماعتیں ہیں, آئی پی پیز ہے اور کاف لیگ سے, وہ کر کے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے لیے انہوں نے کافی سیٹیں اپنی چھوڑی بھی ہیں, جیسے کہ آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ سیٹیں چھوڑی ہیں. ان کو کافی اس کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن اب وہ جو ظاہر ہے اس کو اب ان کو اوور کم کرنے کے لیے جلسے کرنے پڑیں گے, اور پورے صرف پنجاب میں نہیں پورے ملک میں کرنے پڑیں گے. اگر نہیں کریں گے تو ان کو اس کا نقصان ہوگا. اور ابھی انہوں نے کیا, مریم نواز صاحبہ نے کیا جلسہ ابھی, تو شیخ پورہ میں بھی کیا, شہباز شریف بھی کل سے نکل رہے ہیں. تو اس طرح ظاہر ہے اپنا جلسے کرنے کے لیے کچھ کریں گے. کہ لاہور کو ویسے زیادہ یہ اہمیت دے رہے ہیں کہ لاہور میں ان کے زیادہ, کیونکہ ایک شریف خاندان کے تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پنجاب کے دوسرے شہروں میں لاہور میں زیادہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے لاہور کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, اور اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے لاہور میں ہی الیکشن ہو رہا ہے. اور لاہور میں اس لیے اہمیت کی وجہ سے بلاول بھٹو بھی ادھر آ گئے ہیں, اور کافی کمپٹیشن دیکھنے میں آ رہا ہے. اگرچہ ان 2 سیٹیں انہوں نے ان کو آئی پی پیز کو بھی دی ہیں, ادھر علیم خان اور اون چودھری کو بھی دی ہیں, اور اپنے بلکہ ان کے کینڈیڈیٹ اپنے ان کے ناراض دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے, جس میں بڑے بڑے نام تھے. ان کو ایڈجسٹ کرنے میں, لاہور کو ایڈجسٹ پورے ملک میں ایڈجسٹ کرنے میں بڑی پرابلم ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ لاہور میں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو باہر ہیں وہ بھی ادھر الیکشن کے بعد اپنا جو انہوں نے پلان دیا تھا بڑی تاخیر سے دیا تھا, اور اس میں کریں گے اپنی کمپین سٹارٹ کر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید نون لیگ نظر آئے گی متحرک ہوتی ہوئی. دعا جمیل, آپ کیا کہتی ہیں کہ اٹ مائٹ بی پاسبل کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف کا جس طرح شرازہ بکھرا ہے, ان کی جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آئے ہیں, اندرونی قیادت کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. نون لیگ اس طرح سے ایفیکٹ نہیں ہوئی تمام تر معاملات کے بعد, خاص طور پر 2018 کے بعد, تو اٹ مائٹ بی پاسبل کہ نون لیگ سرپرائز دے دے. بالکل نون لیگ سرپرائز دے سکتی ہے, اور نون لیگ کے لیے گراؤنڈ سیٹ ہے, تو نون لیگ کیوں نہیں سرپرائز دے گی. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بے شک اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ہمیں وہ جو جانے مانے چہرے نظر نہیں آ رہے پاکستان تحریک انصاف کے.
لیکن یہ مت بھولیے گا کہ اس وقت جو ووٹر ہے، ایک تو وہ ناراض ووٹر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ناراض ووٹر ہے نا، وہ دو اس کے پاس آپشن ہے. یا تو وہ جائے گا کیونکہ بلہ نہیں ہے، وہ آزاد جو اس کو پتا ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے اس کو ووٹ دے گا. دوسری آپشن وہ کسی کو ووٹ نہیں دے گا، وہ الیکشن ڈے پہ بوائیکاٹ کرے گا، وہ جائے گا ہی نہیں. اور دوسری آپشن زیادہ لوگ استعمال کریں گے. تو اس کا فائدہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، چونکہ میں نے الیکشن مینجمنٹ میں کام کیا ہوا ہے ایز اے الیکشن آبزرور، تو مجھے یہ چیزوں کا تھوڑا اس وجہ سے آئیڈیا ہے کہ جو الیکشن ڈے والے دن کی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں نے پہلے بھی جس طرح عرض کیا کہ نون لیگ کافی ماہر ہے، کیونکہ وہ ایک سینئر جماعت ہے، اس کو ٹیکٹکس پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشن ڈے کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، تو یہ چیز اس کے فائدے میں ہو جاتی ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی، ہم چونکہ آپ بھی ظاہر ہے جس طرح سے ایک نوجوان اینکر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے نا بیسیکلی، اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ نے کہہ دیا کہ روٹی کپڑا مکان، ووٹ کو عزت دو، پھر آپ نے وہ بیانیہ واپس لے لیا، پھر آپ نے کہا جی میں آؤں گا تو میں یہ اب ہم وہ چیزیں ماننے والے لوگ نہیں ہیں. اب وہ چیزیں مانیں گے لوگ جو آپ پریکٹیکلی دیں گے. جب لوگوں کے گھروں میں گیس سستی ملے گی تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. جب لوگوں کے گھروں میں بجلی کے بل کم آئیں گے تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. جب لوگوں کے گھر میں آٹا دال چینی راشن پورا ہوگا وہ دیں گے. غربت اتنی حد سے بڑھ چکی ہے، اسٹریٹ کرائم، مینجمنٹ زیرو، گورننس زیرو. تو یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار پھر صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تو نہیں کہہ سکتے نا. 16 ماہ بعد پی ڈی ایم بھی آئی، اس کے بعد نگران حکومت بھی ہے، سسٹم تو ہے نا ہمارے ہاں. اب سسٹم کو کیسے بہتر کرنا ہے، یہ ایجنڈا ساری سیاسی جماعتوں کے پاس ہونا چاہیے. لیکن سوائے وعدے دعووں کے کچھ بھی نہیں ہے. پریکٹیکلی آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے سینئر لیڈر سے پوچھیں کہ آپ جو معیشت کو بہتر کرنے کے دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہے پلان؟ کیا ہے پلان؟ کوئی ایجنڈا ہے؟ دکھائیں، ہمیں سامنے رکھیں، بتائیں. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو وہ ایجنڈا پیش بھی کیا ہے، بہت امپریسو، بڑا شاندار پلان ان کی جانب سے پیش کیا گیا. عوامی معاشی معاہدے کے نام پر ان کو موقع ملے گا تو وہ کام کریں گے. اسی طرح نون لیگ ہے، سب کے پاس ہے پلان، سب کے پاس ہے. بات یہ ہے کہ ان پلان پر یہ بتائیں نا عمل درآمد کیسے کریں گے. پلان تو سب کے پاس ہے. پلان تو پاکستان تحریک انصاف بھی لے کے آئی تھی، پلان تو نون لیگ بھی بڑے بڑے لے کر آتی ہے، پلان تو پیپلز پارٹی نے سندھ میں دہائیوں حکومت کر کے کون سی پلاننگ پر عمل درآمد کر کے دکھا دیا ہے. تو وہ پلان تو پہلے دکھائیں. ان کی تو آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. یہ بیٹھ کر کوئی کور کمیٹی، مطلب میڈیا کو پھر اعتماد میں لیں، میڈیا کو بتائیں یہ جو ہم معیشت کا ایجنڈا دینے جا رہے ہیں نا آپ کو، تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے. نمبر 1 پہ یہ کریں گے، 2 پہ 3 پہ 4 پہ یہ کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ صرف وہی 70 کی دہائی کی جو چیزیں چل رہی ہیں نا، روٹی کپڑے مکان کے نعروں والی، یہ ساری وہی ہیں. انہی پر انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور پیسے دے کے لوگ آتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے بریانی پہ لوگ آتے ہیں، بائک پہ لوگ آتے ہیں، مطلب یہ سارا کچھ انہوں نے کر کے. اگر ایک عام آدمی بریانی کھانے کے لیے دعا جمیل چلا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ پھر آپ پاکستان نہیں بہتر کر سکتے. ووٹ اس نے سوچا ہوا ہے اس نے کس کو دینا ہے، لیکن اگر وہ یہ بھی سوچ لے کہ وہ بریانی کی ایک پلیٹ بھی کھا لے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں پھر تو یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. مطلب عوام اب وہ عوام نہیں ہے، بریانی کھا تو لے گی لیکن کرے گی اپنی مرضی. یہ یاد رکھیے گا. اب لوگوں کو یہ دیکھیں نا. اچھا دوسرا اس کا پہلو دیکھیں آپ، کتنا افسوسناک پہلو ہے کہ لوگوں کے گھر میں یہ حالات ہیں کہ ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو بریانی پہ بھی چلے جاتے ہیں ان کے کہنے پہ، جو ہزاروں روپے، 1000-2000 روپے یہ جلسے میں اکٹھے کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایشو نہیں ہے. جلسے میں جانا ایک اور بات ہے، وہاں پر آپ جمع غفیر اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے نا کہ 8 فروری چونکہ آنے والا ہے، چند دن باقی رہ گئے، اس دن کون کس کو نکالے گا اور پھر کیسے لے کر پہنچے گا پولنگ سٹیشنز پہ، وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس میں اگر نون لیگ جیت گئی تو سمجھے نون لیگ سرپرائز دے دے گی، پیپلز پارٹی جیت گئی تو پھر وہ سرپرائز دے دے گی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیت گئے تو پھر وہ سرپرائز دے دیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ سرپرائز اصل ملتا کس کو ہے، عوام کو ملتا ہے یا یہ جماعتیں کون کس کو سرپرائز دیتی ہیں. یہ ٹھیک ہے دعا جمیل، آپ کا کمنٹ ہمارے سامنے آ گیا. محمد الیاس صاحب کیا کہتے ہیں، کوئی بگیسٹ سرپرائز آنے والا ہے؟ الیکشن سائنس کی اگر ہم بات کریں، آن گراؤنڈ جو ہوتا ہے کہ جو انتخابی عمل ہے اس کو کس طرح کرنا ہے، تو اس سلسلے میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی پنجاب میں کون آگے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ نون لیگ یا اس کو دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو، تو ظاہر ہے نون لیگ کا ایک جو ووٹ بینک تھا جو کہ بعد میں تبدیل ہو کے
پی ٹی آئی کو چلے گیا, پی ٹی آئی نے ڈومینیٹ کرنے لگی پنجاب میں, اور دیکھ لیں لاسٹ گورنمنٹ بھی ان کی تھی. لیکن جو نون لیگ ہے اس کا ایک ووٹ بینک اپنا ہے, اور اس کو آپ نے دیکھ لیں گے لاسٹ الیکشن میں ان کے درمیان ووٹوں کی بڑی کم تعداد کا فاصلہ تھا. اب یہ دیکھنا ہے کہ نون لیگ اپنا اس جو ووٹ بینک ہے اس کو برقرار رکھ سکے گی کہ نہیں. باقی تو الیکشن مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو تیز کرنا پڑے گا, ان کو دیکھنا پڑے گا. لاسٹ ڈے پر ہی پتہ چلتا ہے کہ ووٹرز کو کون نکال سکے گا اپنے. صحیح, لاسٹ ڈیٹ کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ ووٹرز کو کن چیزوں نے اٹریکٹ کیا ہے اور کیا چیزیں ووٹرز کو اٹریکٹ کر رہی ہیں, اور تمام سیاسی جماعتیں ووٹرز کو جو انتخابی پول ہے, جو انتخابی بوتھ ہے, وہاں تک لانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں. محمد الیاس صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سید مزمل شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور دعا جمیل بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. عام انتخابات 2024 8 فروری کو ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشنز اور خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.